पढ़िए दोबारा इसको और तर्जुमा भी करिएगा बेटा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अना मैमूना, मैं मैमूना हूँ, मिन तूनिस, तूनिस से। उम्री इस्नानी व इशरून आमन, और मेरी 22 और मैं 22 साल की हूँ। हाँ, मेरी उम्र 22 साल है. मेरी उम्र 22 साल है। अतअल्लमुल लुगतुल फ़रंसिय्यति फ़िल जामिआ, और मैं पढ़ती हूँ यूनिवर्सिटी में, मैं पढ़ती हूँ यूनिवर्सिटी में फ्रांसी ज़बान। हाँ, फ्रांसीसी जबान पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ. सीखना या जी पढ़ने का माना देता है ताल्लम, स्टडी जी। करना. मैं फ्रेंच सीखती हूँ यूनिवर्सिटी में. आगे चले. उहिब्बुल मुरासला वर्रिहाला, और मुझे वर्रिहलत, वर्रिहला, सब एराब लगा लें. उहिब्बुल उहिब्बुल मुरासला मुरासला वर्रिहला। वर्रिहलत. ठीक है, मुझे पसंद है मुरासला। मुरासला मतलब क्या सर? मुरासला का मतलब होता है खतो किताबत करना. ठीक है, खत। दूसरे से राब्ता रखना, खत लिखना, राब्ते करते रहना, ये मतलब है खतो किताबत करना. और क्या है, वर रिहलात, और सफर करना. मुझे खतो किताबत करना पसंद है और सफर करना पसंद है. रिहला माना सफर होता है, और ये रिहलतुन की मुझे जमा है रिहलात. जी. जी, मुझे खतो किताबत और सफ़र करना पसंद है। अस्कुनु फी शहरिल मीना, और मैं मीना रोड असल में में रहती ये बात याद रखें, मीना का मतलब होता है पोर्ट. पोर्ट समझते हैं, जहाँ पानी के जहाज आके लगते हैं, बंदरगाह. हूँ। जी जी जी। मैं रहती हूँ बंदरगाह वाले रोड पर. अपने यहाँ कराची के अंदर ये जो एम ए जिना रोड है, इसको क्या कहते हैं, जी बंदर रोड. तो वो बंदर रोड इससे थोड़ी कहते हैं कि वहाँ बंदर होते हैं, बंदरगाह है वहाँ, इसीलिए उसका नाम बंदर रोड. समझ में आ रही है इश्ताक भाई? हाँ. तो मीना का मतलब होता है कोई भी बंदरगाह जहां पर पानी के जहाज लंगर अंदाज होते हैं, उसको अरबी में मीना कहते हैं. मीना थोड़ा सा खींच कर. तो अस्कुरु फी शारि'ल मीना, मैं बंदरगाह वाले रोड पे रहती हूँ. मैं अस्कुनु फी शहरिल मीना, मैं बंदरगाह वाले रोड पे रहती हूँ। अल मंजिलु रक़म 34, सही है? सही है. अल मंजिल रकम 34. सब बोले अल मंजिल रकम. المنزل رقم हाँ, 34. रकम बस वफ करने रकम. आगे रक़म 34। 34. क्या मतलब हो गया? घर नंबर 34, हाउस नंबर 34. तो अल मंजिल जी रकम 34 ये हो गया. तो उसने अपना पूरा तारुफ कराया, अपने घर का एड्रेस भी बता दिया खातून ने. और मैंने आपसे एक बात अर्ज की थी कि रिहलात किसकी जमा है, रिहलतुन की जमा. ये लफ्ज मैंने क्यों लिखा? رحلة. अगर आप गौर करें तो कुरान करीम के अंदर भी ये लफ्ज आया. कहाँ आया बताएं? रिहलत अश-शिताई फी सैफ। हाँ, रिहलत शिताई वस्सैफ, फिर सैफ नहीं, वस्सैफ. बस अल्लाह पाक ने वस्सैफ। जहां पर कुरैश, जो कबीला कुरैश था, तो उस पर जो जी इनामात फरमाए उसका जिक्र सूरह कुरैश के अंदर किया. तो कुरैश जो है वो इतनी ज्यादा उनके पास फक्र फाका था, और इतने ज्यादा वो गरीब थे. जारी बात है, ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले की है. और बहुत ज्यादा गुर्बत थी, हत्ता कि फाका कशी का ये आलम था कि उनमें जब कोई इंसान, उसके पास खाना पीना खत्म हो जाता, तो अपने शहर के बाहर, यानी जो आबादी थी मक्का की, उसके बाहर जाकर वो खैमा लगा लेता और उसमें जाके बैठ जाता और अपनी मौत का इंतजार करता था. फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितने दिन भी वो जिंदा रह सकता, उसके बाद वो मर जाता था. खाने पीने को ही नहीं होता था. तो अल्लाह ताला ने उन नेमतों का जिक्र किया कि हमने कबीला कुरैश पर क्या क्या इनामात फरमाए. तो जो सूरह कुरैश है वो अल्लाह की नेमतों का जिक्र करने को बयान करने के लिए नाजिल हुई कि कबीला कुरैश, तुम पर रब्बुल आलमीन ने इतना करम फरमाया, तो क्या तुम अल्लाह की इबादत से फिर भी दूर रहोगे और शिर्क परस्ती में पड़े रहोगे, बुत परस्ती करोगे? तो इसीलिए फरमाया लिईलाफि कुरैश. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लिईलाफि कुरैश. इलाफ का मतलब होता है उल्फत और मोहब्बत पैदा कर देना. हमने कुरैश के दिल के अंदर उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दी. लिईलाफि कुरैश, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इलाफिहिम, हमने उनके दिल में मोहब्बत पैदा कर दी. रिहलत शिताई, मौसम सरमा के सफर की. शिता कहते हैं मौसम सरमा को, जो सर्दी का मौसम होता है, और रिहला माना सफर. और सईफ, सईफ कहते हैं गर्मी के मौसम को. तो जो कुरान करीम की आयत है उसके अंदर देखिए रिहला का लफ्ज आया, ये अरब आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है ना? कुरान की आयत क्या है? रिहलतश शिताई वस्सैफ। शिताई वस्सैफ। वस्सैफ.
تو ہم نے سردی کے موسم اور گرمی کے موسم میں جو سفر تھا اس کی الفت اور محبت قریش کے دل میں پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا مطلب ہے اس موسم سرما اور گرما کے سفر سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں کیوں جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ہاں نہیں صرف کام یعنی کام تو کرتے تھے. مقصد یہ ہے کہ قریش کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کی محبت ڈالی تھی کہ کیونکہ مکہ کی جو وادی تھی وہ بے زرع وادی ہے نا, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ وہاں کھیتی باڑی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں, پہاڑی پہاڑ تھے, کوئی بزنس کوئی کاروبار ایسے اسباب نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں, اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ رب العالمین نے تمہارے دل میں الفت پیدا کی تھی کہ تم سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں سفر میں نکلو اور تجارتی قافلوں کے اندر سفر کرو اور پھر مختلف جگہ سے مال تجارت لا کر اس کو مکہ اور اس کے اطراف کی منڈیوں میں فروخت کرو اور پھر تم مالا مال ہو گئے. تو یہ اس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ شتا کا مطلب موسم سرما اور صیف کا مطلب موسم گرما. آج بھی عربی میں یہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. عربی زبان سیکھنے کا فائدہ, قرآن بھی حل ہو رہا ہے, میں قرآن بھی صحیح میں آ رہا ہے الحمدللہ. تو رحلہ مانا سفر ہو گیا. اور آج کل کی جدید ترین عربک کے جو فلائٹ ہوتی ہے, فلائٹس جو ہوتی ہیں جیسے جہاز کا سفر ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, کوئی بھی فلائٹ ہے اس کو بھی رحلہ ہی کہتے ہیں. اور فلائٹ نمبر کو کہتے ہیں رقم الرحلہ. آپ کبھی کوئی بورڈنگ کارڈ یا وہ کارڈ دیکھیں اس کے, ان کے عربک ایئرپورٹس کے, تو رقم الرحلہ لکھا ہوگا, فلائٹ نمبر. اسی طرح جو بڑی بڑی اسکرینز لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اندر جو اسکیجول ہوتا ہے اس کا فلائٹس کا مختلف, تو اس میں بھی رحلہ رقم یا رقم الرحلہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا, موسم سرما میں جب وہ کہاں جاتے تھے؟ یمن کی طرف سفر کرتے تھے. کہاں کرتے تھے؟ یمن جو ہے جدہ کی سائڈ میں اس کا بارڈر لگتا ہے, اس طرف جاتے تھے. کیونکہ سردی جب ہوتی تھی تو یمن گرم علاقہ ہے تو وہاں چلے جاتے تھے وہ, ٹھیک ہے نا. جب مکہ میں سردی زیادہ ہوتی صحرا میں تو وہ یمن کی طرف چلے جاتے, اور یمن بہت گرم علاقہ تھا وہ بھی, ٹھیک ہے نا. تو سردی وہاں مطلب یوں سمجھے کہ کم ہوتی. اور گرمی کا موسم آتا تو وہ ملک شام کا سفر کرتے تھے. وہ بالکل اگینسٹ ہے مکہ مکرمہ کے, یعنی مدینے کی سمت میں جا کر مکہ سے مدینہ جائیں, پھر آگے جائیں گے تو پھر تبوک کا رستہ آئے گا, جارڈن آئے گا, اس کے بعد سیریا. یعنی جارڈن بھی ملک شام ہی جو اردن ہے اس کی بھی حدود سعودیہ سے لگتی ہے. تو بالکل اگینسٹ اپوزٹ یعنی کہ وہ جو نا ڈائریکشن ہے. تو موسم گرما جن دو سفروں کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو موسم سرما کے سفر سے مراد ملک یمن کا سفر تھا, اور موسم گرما کے سفر سے مراد جو ہے یہاں پر ہے اس سے مراد ملک شام کا سفر ہے, کیونکہ شام آج بھی ٹھنڈا ہے سیریا. اور گرمی کے موسم میں عرب آج بھی وہیں جاتے ہیں, جب گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں گلف کنٹریز وغیرہ میں وہ لوگ شام چلے جاتے ہیں. تو جیسے ہمارے یہاں لوگ مری اور یہ جو اس طرح پہاڑی علاقہ جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں, تو اس سفر کا ذکر یہاں ہوتا ہے. تو رحلۃ الشتاء والصیف, اور اسی رحلہ کی جمع یہاں پر کیا آ رہی ہے؟ رحلات. تو دیکھیں بظاہر آپ سفر اور یہ ساری چیزیں پڑھ لیں, لیکن ساتھ میں سورہ قریش میں غور کریں تو اس میں بھی لفظ ہے. چل, تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ وہاں سے مال تجارت لاتے, تو بڑی تفصیل ہے سورہ قریش کی, بڑی دلچسپ تفصیل ہے. تو پھر اس کے بعد ان کی جو فقر و فاقہ تھا وہ دور ہونے لگا, اور ریل پیل ہو گئی پیسے کی, اور خوشحال ہونے لگے قریش. اور پھر ان کی وہ حالت نہ رہی جو کہ زمانے جاہلیت کے اندر ایسی حالت تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا, اب میں چاہوں گا کہ ایک اور کوئی اسٹوڈنٹ اس کو پڑھ لیں ذرا, انا میمونہ والا, اور آج بس یہیں پر ہی پھر ہم کلاس کو ختم کریں گے. اور جو میں نے پڑھایا ہے 2 کنورزیشن, ایک فارم 2 کنورزیشن اور ایک یہ تعارف, پھر دوبارہ یہ ساری چیزیں یاد کر کے اور بولا کریں. خاص طور پر جن کی عربی کمزور ہے جیسے نور الدین, آپ کو خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے, کیونکہ ایسی اتنی بڑی غلطی مسٹیک ہونی نہیں چاہیے. جب ٹیچر خود پڑھا رہے ہیں کلاس میں تو توجہ رکھنی. جی, کوئی اور اسٹوڈنٹ جو پڑھ سکیں یہ, ہاں انا میمونہ والا صرف عربی میں پڑھیے گا, اب ترجمہ نہیں کرنا. پڑھیں, آپ سے ساری قرض کرنی ہے. بولیں. وہ سر آخری کے 10 منٹ یا 5 منٹ میں آپ کوئی قرآنی واقعہ یا حضور علیہ السلام کی سیرت کا پہلو سنا دیا کریں گے. بالکل ہم یہ کر سکتے ہیں, اور بس میں یہ چاہتا ہوں, لیکن ابھی کے کیونکہ ہم ظاہر بات ہے عربک کے بیسک کورس میں ہے نا, تو تھوڑا سا عربی ابھی یوں سمجھے کہ ابھی ہم آپ کی بنیاد فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کے تھوڑے سے آگے والے لیول میں ہوں گے تو پھر ہم اس کو باقاعدہ, ایک ہماری حدیث کی کتاب ہے جس میں صحیح بخاری کی 40 احادیث جو ہے نا وہ جمع کی گئی. شاید آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کے پاس ہوگی بھی وہ بک ہماری, اس میں 40 یعنی 80 احادیث جمع کی ہم نے, ٹھیک ہے نا. تو پہلے میں ایک کورس کراتا تھا تو اس کے اندر باقاعدہ یہ پڑھاتا بھی تھا. تو روزانہ ایک بخاری, صحیح بخاری کی حدیث, اگر آپ ایک لائن 1.5 لائن کی حدیثیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی بس PDF میں آپ کو بھیج دوں گا, اس کو کروا لوں گا, پھر اس کو جو ہے نا اس سے ہم پڑھ لیا کریں گے حدیث پاک کی. تو اس سے کیا ہوگا کہ عربی بھی اچھی ہوگی, اس کا ترجمہ بھی آئے گا, اور صحیح بخاری کی وہ حدیث طلبہ ہمیں سناتے ہیں یاد کر کے.
سناتے ہیں. تو سوال ہے ماشاءاللہ جو 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. جی ٹھیک ہے کہ جو ہے کوشچن ہے. بعض روایات حدیث کے مطابق اگرچہ روایتاً یہ حدیث ضعیف ہے لیکن محدثین کا اس پر عمل رہا ہے. تو جب اہل علم کا کسی حدیث پر عمل ہو تو وہ بھی اس کی ثقافت کے اوپر دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سر فضائل کے طور پہ تو ضعیف حدیث روایت کر ہی سکتے ہیں نا. ہاں فضائل کے طور پر, لیکن وہ جو میں ابھی روایت بیان کرنے جا رہا ہوں اس یعنی ایک تو یہ کہ وہ اگرچہ روایتاً ضعیف ہے لیکن اس پر یعنی اہل علم کا محدثین کا عمل رہا ہے بڑے بڑے, اور سب اہل علم نے اس کو قبول کیا ہے, تو اس سے بھی اس کا ضعف دور ہو جاتا ہے. تو وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری 40 حدیثوں کو یاد کیا تو کل بروز قیامت کو انبیاء, شہداء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے. تو اہل علم کا محدثین کا یہ شیوا رہا کہ وہ احادیث کو جمع کرتے تھے اور اس پر کتابیں بھی لکھتے تھے. تو بس ان محدثین کی جو ہے ایک طریقے کو ادا کرتے ہوئے ہم نے کوشش کی, تو ہم نے 2 40 جمع کی الحمدللہ. ٹھیک ہے, اس کا نام ہے کتاب کا ہماری نور الباری, اور ہمارے یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے, کراچی یونیورسٹی میں بھی اس کو پڑھاتے ہیں, شیخ زاید اسلامک سینٹر میں بھی پڑھائی گئی ہے, اور مختلف جگہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اپنے سلیبس کے اندر اس کو شامل کر کے لے جاتے ہیں, پڑھاتے ہیں مختلف جگہ. تو چھوٹی سی کتاب ہے وہ, بالکل ایسی ہے کہ اس طرح بالکل پاکٹ میں آ جائے, جو سمجھے. لیکن یہ کہ اس کے اندر 80 احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور سب صحیح بخاری کی ہیں, مستند ترین روایات ہیں, صحیح بخاری کی روایتیں ساری. تو کوشش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ کی دلچسپی کتنی ہے دیکھیں نا پہلے, ابھی آپ لوگ یہی پرانی رزلٹ دے پاتے ہیں. میں نے تعارف سوال تھا ایک, ہاں تو وہی نہیں کر پائے آپ لوگ. ابھی آگے مزید آپ پر پھر میں بڑھن ڈالوں نہ. جی بیٹا کیا سوال ہے؟ جی سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھیں التعلمہ, سر یہ مجھے امید ہے ریلیونٹ کوشچن نہیں ہوگا. یہ تعلمہ جو ہے سر یہ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے یہ سیگا مختلف ہے, نارمل سیگا نہیں ہے, کیونکہ وہ تعلم ہوتا شاید. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ لفظ ہے اتعلمو, کیا ہے؟ اتعلمو. جی 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 اتعلمو, اتعلمو یہ نکلا ہے تعلم یتعلم سے. جی 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 بالکل. باب تفعیل, جی تفاعل, تفاعل. جی سر. تفاعل. چلیں تو سر اس کے مطلب معنی مختلف ہوئے کیا؟ یعنی کہ ہمارے جو مختلف ابواب ہیں, پہلا جو باب ہوتا ہے اسلامہ والا, اسلامہ اسلام اسلامہ والا, اور یہ دوسرا والا باب ہے میرے خیال سے جو مجھے لگ رہا ہے. میں یہ جانا کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں یا یہ غلط میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو جواب دیا کہ یہ تعلم یتعلم باب تفاعل ہے. ٹھیک ہے, یہ اسلم یسلم والا باب نہیں ہے. صحیح ہے, صحیح, اوکے سر. ٹھیک ہے نا, جواب مل گیا نا. لیکن آپ نے تھوڑا سا اصل میں ڈیپلی ایک ایسا کوشچن کیا ہے جو گرامر سے ریلیٹڈ ہے, تو ہمارے ساتھ کیونکہ بالکل بیسک ایسی یہ کورس ہے نا اس کے اسٹوڈنٹ سے, تو یہ آپ الگ سے مجھے پرسنل پوچھ لیا کریں. لیکن میں نے آپ کو عرض کر دیا جواب, تو آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں. ڈسٹرب نہ ہو وہ اسٹوڈنٹ. یہ ساری باتیں علم کیا ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے. ابھی شروع میں اگر آپ غور کریں تو عربی کے 2 لفظ بھی شاید سمجھ میں نہیں آتے, ابھی کچھ جملے اور کچھ سمجھ میں آنے لگ گیا نا. ٹھیک ہے نا, جیسے تعارف کے الفاظ ہیں, دیگر چیزیں, تو اپڈیٹ ہوتے رہیں گے. بس گرامر پڑھیں گے تو وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو باقی اسٹوڈنٹ ان کے ایسے سوالات سے کہ جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہوتے, تو اس سے کبھی بھی کنفیوز نہ ہوا کریں, نہ ڈسہارڈ ہو. ٹھیک ہے نا, دل شکستہ نہیں ہونا, دل برداشتہ کہ پتہ نہیں ہے کیا سوال کر رہے ہیں, اچھا ہمیں تو یہ نہیں آ رہا, پتہ نہیں اتنا مشکل ہے. کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی, بس ہم جب اس کو پڑھ لیں گے, اس کو سالو کر لیں گے تو وہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. تو کیونکہ یہ مشرف بھی ہمارے پاس وہاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, اور یہ ان کے مختلف کورسز کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسلامک کے اندر ماسٹرز کرتے ہیں نا لوگ, وہ میرا خیال ہے بیچلر کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں, تو آگے پھر یہ ماسٹر میں بھی جائیں گے. تو اس سے انہوں نے وہ سوال کیا, تو میں نے ان کو جواب بہرحال دے دیا. اچھا اور کوئی کوشچن ہے تو وہ کر لیں. سر ایک اور چیز عرض کرنی تھی. بولے. مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ ہم مطلب اتنی عربک سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے, تو آپ کوئی قرآن پاک کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس کا ترجمہ طالبات یا طلباء طالبات سے کرائیں, تاکہ ہمیں قرآن پاک کو اپلائی بھی تو کرنے آئے نا ترجمہ قرآن پاک میں. میں پھر آپ کی بات کا یہی جواب دوں گا کہ میرا خیال یہ ہوگا کہ اب جو ہمارا نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ کورس ہوگا, آپ میں سے وہ طالب علم جو چاہیں گے کہ سیکنڈ لیول بھی کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایک کورس ایسا بھی ہوتا ہے. یہ جو کورسز ہیں نا مختلف, یہ تو بالکل انیشل اسٹیج کا کورس ہے نا عربک کا, تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر اور قرآن کی آخری 10 صورتوں کا ترجمہ تفسیر, یعنی الم تر کیف سے لے کر والناس تک, کیونکہ اکثر اہل ایمان ان صورتوں کو اپنی نمازوں میں پڑھتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو جو خاص طور پر حافظ نہیں ہوتے, اکثریت تو ایسی ہوتی ہے جو حافظ نہیں ہے, تو اس کا ترجمہ تفسیر بھی باقاعدہ ہمارا کورس ہوتا ہے. اور ساتھ میں جو میں نے صحیح بخاری کی احادیث بتائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر پڑھائی جائیں گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ نیکسٹ کورس میں اس کو رکھیں, کیونکہ ابھی پھر جو نا جو ہمارا مین فوکس ہے نا, جو بنیاد بنانی ہے آپ کی, وہ پھر صحیح نہیں ہوگا. اگر آپ نے یہ کورس کر لیا,
उसके बाद नेक्स्ट कोर्स में अगर आप ये रखेंगे तो आपकी फाउंडेशन बन चुकी होगी कम से कम बुनियाद, फिर उसको तर्जुमा कुरान पढ़ने में समझने में कुछ ना कुछ आपको काफी हद तक आसानी होगी, क्योंकि कुरान की जो अरबी है जारी बात है वो बड़ी फसी तरीन अरबी है, उसके अल्फाज उसके कलिमात, तो थोड़ा सा भी आप बुनियाद बनाएं, मेरा मशवरा यही होगा। तो जो भी शौकीन होगा इंशाल्लाह ताला हम एक ऐलान ऐसा करेंगे इस कोर्स के बाद 4 महीने वाले कि उसमें हम उस चीज की तरफ जाएंगे। लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ आपको, जैसे बीच में मैंने एक मरतबा कुरान की एक आयत का आपको बताया था ग्रामर के टच से रिलेटेड, तो इसी तरह कुरान की कोई ना कोई एक आयत ऐसी हम ले लिया करेंगे, फिर उसको हल कर लेंगे, जो आपने चीजें पढ़ी होंगी उसकी निशानदेही करूंगा, देखें ये लफ्ज आ रहे हैं, देखें इस तरह तर्जुमा कुरान हो रहा है, उसकी थोड़ी तफसीर बयान कर दी, ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा और कोई सवाल है तो बताएं, वरना फिर हम क्लास को खत्म करें। मैंने एक लफ्ज लिखा है आपके सामने, मरफा। मीना के नीचे देखिए स्क्रीन में सबको नजर आ रहा है, मरफा लिखा है, मरफा। जी सर। इस लफ्ज को कैसे पढ़ेंगे, मरफउन या मरफा, क्या पढ़ेंगे, लिखे नोट करें, मरफउन या मरफा। तो जो मॉडर्न अरबिक है, जदीद तरीन अरबी है, उसमें मीना भी कहते हैं, बंदरगाह को मरफा भी कहते हैं, तो दोनों लफ्ज याद कर लें। कभी आप मरफा पढ़ें तो ताकि एक ही जगह दोनों के मीनिंग सेम है, कोई फर्क नहीं है, बंदरगाह मतलब है, तो बस बंदरगाह के तौर पर ये भी लफ्ज याद कर लें, मीना और मरफा। मरफा ये भी इस्तेमाल किया है। मरफा की दो लुगत है, मरफाउन और मरफा। वो तो किसी भी लफ्ज पर अगर आप वक्फ करते हैं तो उसको मरफा कर दें, ठीक है ना, असल में खराब है अरबी में। चलिए अब हम फिर क्लास खत्म करें ना भाई, मा अलैना इल्लल बलाग।